अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे की। तो कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन आपे से बाहर हो गई और खूब हुल्लड़बाजी की। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर ऐवान को मछली मंडी बना दिया। एक तरफ अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी की तो दूसरी तरफ हुकूमती अरकान ने भी शहबाज शरीफ की आमद पर शेर आया के नारे भी लगाए। हंगामा खेज़ और शोर शराबे के दौरान कोई आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। ऐसे में आसिया नाज ने सिनफी फ़र्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया, जिस पर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया इलेक्शन कमीशन इस फ़र्क को दूर करने की कोशिश कर रहा है और हुकूमत इससे मुताल्लिक मुकम्मल मुआवनत फ़राहम कर रही है। जी बिल्कुल, और इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान, कहिएगा इजलास का एजेंडा क्या था, क्या मामलात रहे, क्यों अपोजिशन शोर शराबा करने लग गई, क्या मामला हुआ? जी बिल्कुल, देखिए आज कौमी असम्बली का इजलास जो था वो 2 बजे शुरू होना था, जो कि 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। और आज ये बताया गया कि आज वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। उसके मुताबिक ही फिर अपोजिशन ने भी अपनी एहतजाज की फौरी एहतजाज की हिकमत अमली जो है वो तैयार की। और इससे पहले यानी असम्बली इजलास में आने से पहले जितने भी अपोजिशन अरकान थे उन्होंने एक मनसूबाबंदी की कि हम वजीर आज़म अगर आते हैं तो उनके आमद पर और उनकी मौजूदगी के दौरान भरपूर एहतजाज जो है वो किया जाएगा। इसमें वजीर आज़म का कोई ऐसा सच ये एजेंडे में उनका आना जो था वो शामिल नहीं था, उनकी कोई तकरीर ऐसा सच जो है वो शामिल नहीं थी, यानी उन्होंने कोई इजहार ख्याल नहीं करना था, कोई ऐसा मौका नहीं था। सिर्फ ये कि जो मामूल की कार्रवाई थी उसमें कुछ लेजिस्लेटिव बिल्स थे जिनको के टेबल करना था, कुछ लेजिस्लेटिव बिल थे जिनकी के मंजूरी देने थी। तो एजेंडा जो था वो सिर्फ यही था। लेकिन जब ये पता चला कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज कौमी असम्बली में इजलास में शिरकत करेंगे और जब से ये इजलास शुरू हुआ है यानी ये वाला सेशन जो शुरू हुआ है कौमी असम्बली का, उसके बाद से अब तक हमने ये देखा है कि आज वजीर आजम जो है ये इस मौजूदा सेशन में ये पहली बार उन्होंने यहाँ पे यानी कि अपने इजलास के अंदर वो आए। तो जैसे ही वजीर आजम की आमद हुई है इजलास जारी था और इस दौरान फिर जहां एक जानिब हुकूमती अरकान ने उनकी आमद का डस बजाकर इस्तकबाल किया तो अपोजिशन ने भरपूर अंदाज में उनके खिलाफ नारेबाजी की है। उनकी जो यानी वजीर आजम की जो निशस्त थी वो तमाम अपोजिशन अरकान जो है वो अपनी निशस्तों से उठकर वजीर आजम की निशस्त के पास आ गए जहां वजीर आजम बैठे थे और जो नारेबाजी थी वो इतनी शदीद थी कि जो लेजिस्लेटिव बिजनेस था वो चलाना मुश्किल हो गया था। स्पीकर ने ये बताइएगा कि अपोजिशन एहतजाज किस चीज पर कर रही थी, क्योंकि हमें तो ये पता है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन की जो मुज़ाकराती कमेटी है इनके दरमियान 3 अहम मुलाकातें हो चुकी हुई हैं और चार्टर ऑफ डिमांड भी अपोजिशन ने हुकूमत के हवाले कर दिया हुआ है और अब हुकूमत की बारी है कि उस पर जवाब देना है। तो जब एक जाने मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और आज शदीद एहतजाज भी हमें देखने को मिला, इतनी तलखी क्यों थी आज असम्बली में, क्या वजह थी इसकी? जी बिल्कुल, देखिए आज तो वजीर आजम आए थे तो इसकी वजह से अपोजिशन ने अपना एहतजाज जो है उनको रजिस्टर कराया। लेकिन जब से ये सेशन शुरू हुआ है इसमें अपोजिशन अरकान की जानिब से और ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से यानी हुकूमती अरकान की जानिब से हमने देखा है कि बहुत तल्ख जुमलों का तबादला होता रहा है कार्रवाई के दौरान। इससे पहले भी जितनी सिटिंग्स हुई हैं उसमें अपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंचेस थे उनके दरमियान जो एक यानी तनाव की कैफियत, जुमलेबाजी और एहतजाजी जो होता है एक वही हमें जो है ना वो रवैया दोनों जानिब से देखने को मिला है। और हालांकि उस दौरान मुज़ाकराती अमल जो जारी थे 3 सेशन जो हुए हैं उसके बाद अब 4थे सेशन की बारी है मुज़ाकराती अमल के। लेकिन इसके बावजूद यानी कि एक तरफ मुज़ाकराती टेबल पर बैठा जा रहा है तो लेकिन असम्बली के अंदर भरपूर अपोजिशन जो है वो अपना गुस्सा जो है वो दिखा रही है। और आज वज़ीर आज़म की आमद पर उन्होंने यूं समझ लीजिए कि जी अपना जो जितना उनका गुबार था, एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ असेंबली में तलखी दिखाई जा रही है अपोजिशन से। कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब देखना ये कि मुज़ाकरात वाला मामला ऊंट जो है किस करवट बैठता है, क्योंकि तलखी हम असेंबली में देख रहे हैं, शोर शराबा भी हुआ अपोजिशन की जानिब से, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए क्योंकि मुल्क में इस्तेहकाम तभी आएगा। आगे बढ़ते हैं। सूरत हाल ये भी है, मैं साथ में इसमें ये भी मैं ऐड कर दूं कि इस वक्त हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का एक इजलास भी इस वक्त पार्लियामेंट में चल रहा है
اور وہاں پر بھی یہ بات طے ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ریٹرن انہوں نے مطالبات رکھے تھے پاکستان تحریک انصاف نے، تو ان پر اب حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ ہم ریٹرن فارم میں اس کا جواب دیں، اور جو بڑے مطالبات تھے ابھی تک وہ پورے نہیں ہوئے۔ دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں کیا صورتحال اختیار کرتی ہے۔ پروگرام میں یقیناً ہم آگے بڑھیں گے، اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری عام کیسز کی سماعت کی۔ تو سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر توہین عدالت کیس میں سینئر وکیل منیر ملک اور حامد خان کو عدالتی معاونین مقرر کر دی۔ جی بالکل، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی معاونت طلب کر لی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر کیوں نہ ہوا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے موقف اختیار کیا کہ یہ کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا، جس پر جسٹس عقیل عباسی نے ریمارک دیے کہ اگر یہ غلطی تھی تو عرصے سے جاری تھی، اب ادراک کیسے ہوا۔ مزید ریمارکس دیے، معذرت کے ساتھ غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھی، میں اس کیس کو ہائی کورٹ میں سن چکا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اس معاملے پر اجلاس کیسے ہوا، کیا کمیٹی نے خود اجلاس بلایا، آپ نے درخواست کی؟ تو اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عارف چودھری صاحب، ماہر قانون ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کہیے گا، عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر نہ ہوا، کیا معاملہ ہوا اور بینچز کے پاس کیا اختیار ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے۔ بینچ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یعنی سپریم کورٹ سے علیحدہ ہو کہ یہ ایک بینچ ہے، یہ سنگل بینچ ہے، یہ ڈبل بینچ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے اس کے پاس وہی اختیار ہے جو چیف جسٹس کے پاس ہے، اور یعنی صرف انتظامی طور پر ایک یعنی اس ترمیم سے پہلے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنے طور پر بینچ بناتا یا اپنے طور پر کیس تفویض کرتا، لیکن جب یہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تو اس کے بعد یہ اختیار بھی ان سے جاتا رہا اور یہ کمیٹی کے پاس چلا گیا۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس وقت جو کنٹیمپٹ آف کورٹ یا اس طرح کے معاملات بنیادی طور پر سپریم کورٹ آپ کی اس وقت یہ سمجھے کہ آخری سانسوں پہ ہے، یعنی مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ ان حالات میں آگے چل سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا تضاد کہ ایک طرف آپ نے سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان کو ایک طرف بٹھا دیا ہے، اور جو آئینی کیسز ہیں انہیں آپ نے یعنی ایک اپنی مرضی کے بینچوں کے پاس بھیج دیا، اور مرضی کے بینچ وہ جنہوں نے خود اپنا اختیار یعنی ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا۔ تو ایسی صورت، اور اس سے پہلے ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ سارے جو ہے وہ کیسز مینلی گورنمنٹ کے حق میں کرتے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت حال میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو اس وقت چل نکلی ہے آپس میں جھگڑے کی بات یا ایک کشاکش ہو رہی ہے، یہ کہیں رکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے، جو اس وقت منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ساتھی جج جو ہیں، جب وہ سنیں گے کیس کو تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں عمل درآمد تو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو اس سے بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہوگا، اور آئینی بحران کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ساری بیل منڈے چڑھ سکے گی، اور جس انداز میں یہ کام کرنے کو چاہ رہی ہے آپ کی جو مقننہ ہے اور آپ کی جو ایگزیکٹو ہے، اس طرح چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے۔ ٹھیک ہے، آپ کو صورتحال جو ہے وہ بگڑتی ہوئی آنے والے دنوں میں نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ عارف چودھری صاحب تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو رفٹ ہے یہ آگے آنے والے دنوں میں مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عدالتی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ خیر جی، آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں امریکی نومنتخب صدر کے حلف کے بعد بڑے اعلانات کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے کے بعد ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کے مکین بن گئے ہیں۔ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ کر دیے ہیں، بلکہ متعدد نئے ایگزیکٹو آرڈرز بھی جاری کر دیے ہیں۔ جی بالکل، سابق صدر جو بائیڈن کا ایگزیکٹو حکم منسوخ کیا۔ ٹرمپ نے بارڈر سے متعلق تارکین وطن کے داخلے سے متعلق ایگزیکٹو حکم دیا، بلکہ کارٹلز کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ ٹرمپ نے جنوبی سرحد پر نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنے کے آرڈر پر بھی دستخط کیے۔ ٹرمپ نے جسٹس ڈپارٹمنٹ کو 6 جنوری حملے سے متعلق تمام مؤخر کیسز ختم کرنے کا بھی حکم دیا۔
اور مزید اعلانات بھی کیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جی امریکہ کے سنہرے دور کا آغاز رہا ہے. اسی تمام طور موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکی صحافی فاروق مرزا صاحب اور سابق مشیر ترجمان ٹرمپ ساجد تارڑ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں فاروق مرزا صاحب کی جانب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فاروق صاحب کہیے گا، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، خدا نے انہیں بچایا تاکہ وہ دوبارہ سے امریکہ کو عظیم قوم بنا سکیں، تو کیا پالیسیز میں چینجز آئیں گے اور امریکہ دوبارہ سے عظیم قوم بنے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. جس طرح کہ ابھی آپ نے یہ سوال میں بولا کہ ٹرمپ جب ایک حملے سے بچ گئے تو ان کے اندر ایک بڑا چینج آیا اور انہوں نے متعدد دفعہ اپنے بیانات میں اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مقصد کے لیے ان کی جان بچائی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان میں جو امپورٹنٹ آرڈرز جو انہوں نے دیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر صرف 2 جینڈرز ہوں گے، ایک میل اور فیمیل. اور یہ چینج ان کے اندر جو ہے نا، یہ ایک بڑا ایک ڈفرینٹ چینج آیا، اس کا انہوں نے اظہار کیا. اور وہ صرف ایک گڈ کاپ ہی نہیں بننا چاہتے، بلکہ وہ واقعی وہ امریکہ کو ایک رسپیکٹ دلوانا چاہتے ہیں. سپٹمبر 11 کے بعد امریکہ جو ہے وار اور کانفلکٹس میں نہ، اور اس میں نہ صرف وہ فلی انوالو رہا بلکہ ایک ہیومن رائٹس کی سیریس وائلیشنز ہوئی. ایران دیکھیں، عراق میں دیکھیں، پھر آپ ہمارا یہ جو نیبرنگ کنٹری ہے افغانستان، تو وہ کوئی جو قتل و غارت اور جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے پوری دنیا میں، امریکہ جو ہے وہ ایک کویشچن مارک بنا رہا. لیکن وہ ڈیفینڈ کرتے رہے اپنی کنٹری کو. لیکن اب یہ وہ وار اور کانفلکٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کریڈٹ بھی لیا انہوں نے. جو خلیج میں ابھی حالیہ جنگ اور ایکسچینج ہوا ٹروپس کا، وہ جو یرغمالی تھے، تو وہ واضح طور پہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ سارے جو سپیچ تھی ان کی، اس سے پہلے جو پری سپیچ تھی، اس ساری سپیچ کے اندر ان کا جو مطمع نظر یہی تھا کہ وہ امریکہ کو ایک کریڈیبل اور ایک پاورفل ایک ساورن اسٹیٹ بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بڑا جو چینج ان کے اندر آیا، یہ پہلی دفعہ ہمیں بھی پتہ چلا کہ امریکہ کی جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے، جو فریڈم آف سپیچ، وہ بیسیکلی وہ بھی ایک کویشچن مارک تھا. پہلی دفعہ انہوں نے سینسرشپ ختم کی ہے امریکہ کے اندر اور ایک فری بل اور فری سپیچ کا پیغام دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بہت ساری سینسرشپ موجود تھی اور اظہار رائے کی مکمل آزادی نہیں تھی. تو یہ چینجز بڑی امپورٹنٹ ہیں. فاروق مرزا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی جو بائیڈن انتظامیہ کے 78 جو ایگزیکٹو آرڈرز تھے ان کو منسوخ کر دیا اور کچھ مزید ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں وہ جاری بھی کر دیے. تو اتنا بڑا جو شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتی ہے یا اسموتھ ٹرانزیشن آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بولڈ ڈیسیجن انہوں نے کیا ہے. اصل میں دراصل بائیڈن ایک نہ صرف ایک عرصے سے ضعیف اور بیمار، اور بلکہ اصل میں جو سارا شو جو ہے وہ کاملا ہیرس وہ چلا رہی تھی. پھر انہوں نے دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ اس قدر پورا انہوں نے خزانہ خالی کر دیا اور ویپنری اور میزائلز اور all kinds of جو امریکن ریسورسز انہوں نے وہ لگا دیے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی ڈیمولیشن ہوئی ہے، نہ انہوں نے کوئی بلڈنگ چھوڑی ہے نہ مکان چھوڑا ہے. اور ہیومن رائٹس کی ایون کہ کاملا ہیرس بھی چیختی رہی کہ بچے جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، وہاں لوگوں کی کوئی لائف نہیں ہے، ایک ماس ایویکویشن ہو رہی ہے، ایک ماس ڈیمولیشن ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے بالکل نیتن یاہو کو نہیں روکا. اور پھر امریکہ کی جو لبرٹی ہے، اس کی جو بینیگریٹی ہے یا اس کی ساورنٹی ہے، اس پہ بڑے کویشچن آئے. تو ایون کہ امریکہ کے اندر وہ بڑے پروٹیسٹ ہوئے جو آج تک ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئے. تو پورا ان کا بائیڈن کی جو پالیسی تھی، اسی طرح یوکرین اور رشیا کی جنگ میں بھی انہوں نے امریکن اسلحہ ریسورسز جھونکے. بلکہ اس سے یہ ہوا کہ امریکن پبلک جو ہے وہ پور سے پور ہوتی گئے، لوگوں کی جو سیونگز تھی وہ ڈرینڈ آؤٹ ہو گئی.
انہوں نے کوئی کسی آواز کی، کوئی انٹرنیشنل مسلم امہ کی، نیبرنگ کنٹری کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ فاروق صاحب وہ طاقت کے حالات تو ہم نے بلبوتے دیکھے. اب جیسے کہ ٹرمپ کہہ بھی رہے ہیں کہ سنہرے دور کا آغاز ہوگا، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان کے لیے کتنا بہتر ہوگا؟ کیا پالیسیز ہوں گی جیسے تارکین وطن کے حوالے سے کیا سختی ہو سکتی ہے؟ پیدائشی شہریت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی ختم کر دی جائے گی. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو ان کی اسٹریٹجی ہے، ایک فائنینشیل انڈیپینڈنٹ عام بندے کی لائف میں لانے کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو ایلیگل امیگرینٹس تھے وہ امریکہ کے ریسورسز وہ سارے یوز کر رہے تھے. ہاسپٹلز ہو گئے، سکولز ہو گئے، ایون کہ لا انفورسمنٹ جو ہے وہ جیلیں بھری گئیں. تو انہوں نے یہ جو ملینز آف لوگ جب یہ ایلیگل جو امریکن ریسورسز یوز کر رہے تھے ان کو جب ایویکیویٹ کریں گے تو ایک تو امریکہ کے اندر ایک کرائم کا خاتمہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جابز اور ریسورسز جو ریپلیس ہو کے عام جو امریکنز ہیں ان تک آئے گی، تو ایک فائنینشیل انڈیپینڈنٹ آئے گی، جو نیچرل جو ریئل ریسورسز ہیں وہ عام سٹیزن وہ استعمال کر سکے گا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو واضح سٹینس یہ لیا تھا کہ جو امریکن جو سٹیزن ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے وہ قانون چینج کرنے والے ہیں. یہ ایک فیصلہ جو ہے اس کی ابھی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے اتنا زیادہ رپیٹ نہیں کیا لیکن اعلان کیا تھا. میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہوگا کیونکہ ملینز آف امریکن صرف پاکستانی نہیں ہیں، انڈین ہیں، باقی اور ایتھنک جو نیشنز ہیں وہ پورا ایک دنیا وہاں آباد ہے. تو ان کے بچے جو ہیں وہ کہیں بھی پیدا ہوں تو یہ فوری طور پہ اس لا کو انفورس کرنا ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. لیکن فاروق صاحب امریکہ کے بارے میں جو یہ بڑے عرصے سے ایک مت بھی چلی آ رہی ہے اور کسی حد تک حقیقت بھی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حال میں وہ جنگ چلتی ہی رہتی ہے، افغانستان کی ہو، عراق کی ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، یا کسی جنگ کو وہ سپورٹ کر رہا ہو. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی یہ ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اگر جنگوں میں براہ راست یا انڈائریکٹلی امریکن گورنمنٹ جو ہے، امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ملوث نہیں ہوگی تو پھر یہ کیسے دنیا کو بتائے گی کہ وہ سپر پاور ہے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کچھ اعلانات کچھ سیاسی تھے، اب چونکہ وہ صدر بن چکے ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ وہ جنگ و جدل میں نہیں پڑیں گے یا وار اور کانفلکٹس نہیں پڑیں گے، لیکن انہوں نے آتے ہی پاناما جو نہر ہے اس کو لینے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں یہ ایک سیریس کانفلکٹ ہوگا، یہ آسان کام نہیں ہوگا. اور دوسرا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کینیڈا جو ہے وہ ان کی 51st اسٹیٹ ہوگی، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ گرین لینڈ ایکوائر کرنے کی بھی بات کی ہے. تو وہ ڈنمارک اور یورپین یونین کے ساتھ بھی پردے بازی ہے. پھر وہ جو گلف آف میکسیکو ہے وہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا. انہوں نے آگے سے جواب دیا ہے کہ امریکانہ میکسیکانہ بنائیں گے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ وار اور کانفلکٹس کے بعد ہی یہ چیزیں مل سکیں گی. لیکن یہ ہے کہ اس پوری جو ان کا ایک کریکٹر سامنے آیا ہے انہوں نے زیادہ تر توجہ انہوں نے ہوم گرون جو معاملات ہیں، جس طرح ابھی انہوں نے ایک ایمرجنسی لگائی ہے امیگریشن کی، یہ بہت ہی ایکسیپٹیبل اچھا ڈیسیجن ہے. دوسرا ان کی جو ایمرجنسی انرجی پالیسی پہ لگائی ہے تو وہ ڈرلنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایکسکیویشن کر کے تیل پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایون کہ وہ چائنا زیادہ یعنی کہ ان کا جو فوکس ہے وہ داخلی معاملات پر ہے اور انہی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں، ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کر رہے ہیں اور ان کا پلان بھی اسی میں شامل آیا. بہت شکریہ فاروق مرزا صاحب، امریکی صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اب کچھ بات کرتے ہیں. کراچی میں اغوا ہونے والے کم سن بچوں کی کے معاشرے میں حیوانیت سر چڑھ کر بولنے لگی ہے، جبکہ انسانیت دفن ہو کر رہ گئی ہے. ننھے پھول اور کلیاں انسانیت کے دشمنوں کی بھیڑ چڑھنے لگے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک ہفتے میں ننھے بچوں کے اغوا کے 2 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. 7 سالہ معصوم سارم کے بعد مزید 2 ننھے پھولوں 5 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا کو اغوا کر لیا گیا. نارتھ کراچی سے اغوا ہونے والے 7 سالہ بچے سارم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے، جس میں قتل اور زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے. سارم کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور گلا دبا کر قتل کرنے کا
انکشاف ہوا ہے۔ صرف یہ نہیں، 2 مزید واقعات ہیں اغوا کے جو کہ کراچی میں ہمیں اس ہوئے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ زندوں کے معاشرے میں حیوانیت سر چڑھ کر بولنے لگی، جبکہ انسانیت دفن ہو کر رہ گئی۔ ننھے پھول اور کلیاں انسانیت کے دشمنوں کی بھینٹ چڑھنے لگیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک ہفتے میں ننھے بچوں کے اغوا کے 2 واقعات رپورٹ ہوئے۔ 7 سالہ معصوم سارم کے بعد مزید 2 ننھے پھولوں 5 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا کو اغوا کر لیا گیا۔ نارتھ کراچی سے اغوا ہونے والے 7 سالہ بچے سارم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل اور بدفعلی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ سارم کی گردن کی ہڈی ٹوٹی پائی گئی اور اسے گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ مغوی بچے کو 14 روز قبل نارتھ کراچی میں مدرسے سے واپسی پر اغوا کیا گیا تھا۔ متوفی بچے کی 3 روز قبل اس کے گھر کے قریب زیر زمین پانی کے ٹینک سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ ایس ایس پی اینٹی وائلنٹ سیل انیل حیدر کے مطابق بچے کے والدین کو تاوان کے لیے سعودی عرب اور ملتان سے کالیں وصول ہوئی تھی۔ اغوا کا دوسرا واقعہ کراچی کے علاقے گارڈن میں پیش آیا، جہاں 5 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا کو اغوا کر لیا گیا۔ مغوی بچے گارڈن حسن لشکری کے ایک ہی محلے کے رہائشی اور پڑوسی ہیں۔ بچوں کو مدرسے سے واپس آنے کے بعد کھیلتے ہوئے غائب کیا گیا۔ بچوں کے والدین کی مدعیت میں پولیس مقدمہ درج کر کے تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس سرائے کے مطابق اغوا کاروں کے روٹ کا تعین کرنے کے لیے CCTV فوٹیج کی مدد لی گئی۔ ایک مرد اور ایک خاتون کی بچوں کو لے جانے کی فوٹیج سامنے آئی ہیں۔ بچوں کے والدین کے مطابق ہماری کسی سے دشمنی نہیں اور نہ ہی ہمیں تاوان کے لیے کوئی کال موصول ہوئی۔ پولیس نے بچوں کے اغوا میں ملوث 19 مشتبہ افراد کو حراست میں لینے اور ٹھوس شواہد ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، تاہم پولیس ابھی تک بچوں کو بازیاب کرانے یا ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کے رپورٹ کے مطابق 2024 میں ملک بھر میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے کل 1630 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ ابتدائی 6 ماہ میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 862، اغوا کے 668، گمشدگی کے 82 اور کم عمری کی شادیوں کے 18 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 6 ماہ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ رپورٹ ہونے والے کل متاثرین میں 59% لڑکیاں، جبکہ 668 یعنی 41% لڑکے تھے۔ بات کریں گے اپنے بیورو چیف سندھ شعیب برنی سے۔ شعیب، یہ اچانک سے واقعات میں اضافہ اور کیا پولیس اس کو روکنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت چھوٹے 7 6 سال کے بچے جن کو اغوا کیا جا رہا ہے، اس کے بعد انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ بالکل یہ تشویشناک بات ہے، کیونکہ یہ کم سن بچے ہیں جن کی عمریں 7 سے 10 سال کے درمیان ہے۔ جس طرح سے سارم کا واقعہ ہوا جس کی لاش اب تک مل چکی ہے، لیکن جو گارڈن سے 2 بچے لاپتہ ہوئے ہیں ان کا بدستور آج 7واں روز ہے اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جس طرح سے سارم کے ساتھ بھی ہوا تو اس کی ماں تو ابھی تک وہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی، ان کی پوری فیملی اس وقت جو ہے ایک ٹراما کا شکار ہے کہ 11 دن کے بعد بچے کی لاش انہی کے جو اپارٹمنٹس تھے، بیت الانم اپارٹمنٹس نارتھ کراچی کے علاقے میں، وہاں پہ انہی کے فلیٹس کے زیر زمین پانی کی ٹینک سے ملتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں بھی پولیس تحقیقات کر رہی ہے اور یہ کیس ابتدا طور پہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل جو کہ اغوا کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے وہاں شفٹ کیا گیا تھا، لیکن اب یہ کیس وہاں سے جو زیر حراست 5 افراد ہیں ان سمیت واپس ڈسٹرکٹ سینٹرل انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ جو زیر حراست 5 افراد ہیں اور جو کچھ لوگوں پہ شک و شبہات ہیں کہ انہوں نے اس کو اغوا کیا ہوگا، ان سے اب وہ مزید تحقیقات کریں گے، کیونکہ اب بچہ قتل ہو چکا ہے اور اس کے اغوا برائے تاوان کا کوئی چیز سامنے نہیں آئی، تو یہ علاقہ پولیس کا کیس اب بن گیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں اب اس طرح سے کام ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جو گارڈن کے علاقے سے جو 2 بچے اغوا ہوئے ہیں ان کا 7واں دن ہے، ان کے ماں باپ کو بھی قرار نہیں آ رہا اور وہ دونوں بچے لاپتہ ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں، پانی کی ٹنکی سے بچے کی لاش ملنا، اتنے دردناک واقعات ہیں، مقدمہ درج ہوا ہے، 7 دن ہو گئے ہیں، پولیس کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہی اور ٹوٹل کتنے کیسز ہیں جو رپورٹ ہو چکے ہیں جن پر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ اچھا مہام، پچھلے کچھ دنوں کے دوران ایسے 3 سے 4 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 2 کیسز تو بالکل رپورٹ ہونے کے بعد گورنر ہاؤس پہنچے اور گورنر سندھ نے اس پہ فوری مداخلت کی اور وہ بچے پتہ یہ چلا کہ اپنے ہی گھر والوں سے ناراض ہو کر کچھ پیسے ویسے نہ ملنے پر، چیز نہ دلائے جانے پر ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ تو وہ 2 کیس تو ریزالو ہو گئے ہیں، یہ پچھلے 1 ہفتے کے دوران کی صورتحال ہے۔
لیکن یہ جو سارم والا معاملہ تھا یہ بہت ہائی پروفائل کیس ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی ماں بیچاری جو ہے پورے فلیٹس اپارٹمنٹ میں خود گئی ہیں، انہوں نے قریب کی آبادیوں میں جا کے پولیس والوں کے ساتھ خود پیدل جا کے ہر گھر کو تلاش کیا، یہاں تک کہ بہت سے ہمارے بھی ایسے وہاں پہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ شاید میرا بچہ غلطی سے آ گیا ہو، لیکن وہ بچہ نہیں ملا۔ اچھا، جس طرح سے بچے کی لاش پانی کے ٹینک سے ملی ہے تو وہ لاش بھی 11 دن پہلے سے پانی کے ٹینک میں نہیں گری ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اب جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے تو اس میں بچے سے بدفعلی کے شواہد سامنے آئے ہیں، بچے کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ گرا نہیں ہے بلکہ اس کو قتل کرنے کے بعد پانی کے ٹینک میں پھینکا گیا ہے۔ اب یہ علاقہ گنجان آباد علاقہ ہے نارتھ کراچی، تو یہاں پہ کوئی بہت زیادہ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ لوگ نہ ہوں، ہر وقت یہاں پہ لوگ، محلہ یونین، آبادی والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب اس طرح کے اپارٹمنٹس کا بچہ لاپتہ ہونے کے بعد 11ویں روز زیر زمین پانی کے ٹینک سے اس کی لاش مل رہی ہے، اور محلے والے تو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو پانی کے ٹینک کا جو وہ پانی استعمال کر رہے تھے اس میں کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی، اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب جائے اور 11 دن تک اس کی لاش رہے تو وہ تو پانی پینے کے قابل ویسے بھی نہیں رہتا، تو اس بچے کی لاش کو کچھ ہی وقت پہلے پھینکا گیا تھا، جس کے فوری بعد محلے داروں نے رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے اور بچے پر اور زیادتی کے واقعات بھی ثابت ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ شعیب برنی ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ خدا را اپنے بچوں کی حفاظت آپ خود کریں، کیونکہ پولیس تو ان کی حفاظت نہیں کر پا رہی، کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ان کو روکا نہیں جا پا رہا، اور جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں کافی گنجان آباد علاقہ ہے تو وہ بھی نظر رکھیں تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ فی الحال یہاں پر وقت ہوا ایک بریک۔